नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आगे बढ़ने से पहले कल एक थोड़ी कसर रह गई थी, चूँकि कल वक्त काफ़ी लग गया था। तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो सूरह अहकाफ़ में हमने वाक़या पढ़ा था दो अशख़ास का, कि एक वो है कि जो शुक्रगुज़ार बंदा बन जाता है जब 40 साल का होता है, फ़लम्मा बलगा शुद्दहु व बलगा अर्बाईन सना क़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। और इसके मुकाबले में दूसरा बंदा वो है कि जो वालिदैन से कहता है कि उफ़्फ़िल लकुमा अताइदाननी अन तुख़रज व क़द ख़लतिल कुरून मिन क़ब्ली व हुमा यस्तगीसानिल्लाह वैलक आमिन इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। और वो कहता है कि इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन। तो ये जो दो किरदार हैं, जो मुख्तलिफ़ किरदार हमारे सामने आए हैं, और जिसको हमने सूरह कहफ में बयान शुदा एक जो जिस बच्चे को कत्ल कर दिया था, जिनको खिज़र कहते हैं, उन्होंने तो उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब एतराज़ किया तो उसका जो उन्होंने जवाब दिया, तो उसकी जो तशरीह ख़ास तौर पे शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने की थी, वो भी हमने देख के उसके तनाजुर में इसको समझने की कोशिश की थी कि कुछ का बीज तो कड़वा है और कुछ का बीज मीठा है। तो जिसका बीज मीठा है, यानी जो फितरत जो अपनी सलामती फ़िक्र पर कायम है, फितरत पर, तो वो है कि जिसके अंदर शुक्रगुजारी का रवश और रवैया पैदा होता है। और दूसरा वो है कि जिसकी फितरत या तो मसख हो गई है या ये कि वो बीज ही नहीं पड़ सका, ज़ाया हो गया, तो उसकी ज़मीन उस बीज की मुतहम्मल ही नहीं थी। तो नतीजा ये निकला कि उसके अंदर वो कड़वाहट है जो नज़र आ रही है और महसूस हो रही है, और सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन की सूरत जो है वो वहाँ पे सामने आ रही है। तो ये हमने असल में वाक़या जिस वजह से पढ़ा, वो तो बुनियादी बात यही है कि यहाँ से वो खैर और शर का जो मार्का शुरू हुआ था, जिसका ज़िक्र हमने किस्सा आदम और इब्लीस में देखा है, तो अब उसकी उठान यहाँ से होती है। ये वो बीज है, ये वो जड़ है, ये वो असास है, ये वो बुनियाद है जिसमें से दोनों तरह की जमातों का खमीर उठता है, खा वो हिज़्बुल्लाह हो या हिज़्बुश शैतान हो। ये वो खेती हैं या वो खेतियाँ हैं कि जिनसे फिर ये फसल तैयार होती है। तो इन दोनों किरदारों को जो सूरह अहकाफ़ में बयान हुए थे, इनको सामने रखते हुए जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे जो तबसरा किया है, वो ये है कि यहाँ दो तरह के किरदार आमने सामने रख कर गोया सामेईन के सामने ये खामोश सवाल रख दिया गया है कि बताओ इन दोनों में से कौन सा किरदार बेहतर है। उस वक्त ये दोनों ही किरदार माशरे में अमलन मौजूद थे और लोगों के लिए ये जानना कुछ भी मुश्किल न था कि पहली किस्म का किरदार कहाँ पाया जाता है और दूसरी किस्म का कहाँ। ये जवाब है सरदारान कुरैश के इस कौल का कि अगर इस किताब को मान लेना कोई अच्छा काम होता तो ये चंद नौजवान और चंद ग़ुलाम इस मामले में हम पर बाजी ना ले जा सकते थे। इस सूरह मुबारक के पहले हिस्से में ये मजमून आ चुका है कि सरदारान कुरैश ने ये बात कही कि देखें, अल्लाह ने नेमतें तो जो भी दुनिया की है वो हमें दी हैं। अब इससे एक मतलब वो ख़ुद ही ले लेते थे कि ये नेमतें चूँकि हमें दी हैं तो इसलिए वो राज़ी और खुश भी हमसे है, लिहाजा ये कुरान अगर कोई बड़ी नेमत की शय होती तो ये भी हमें मिला होता है। और ये कुरान इसको कबूल करने वाले लोग वो हैं जो यहाँ के गरीब गुरबा और मोहताज और मिस्कीन और पीछे रह जाने वाले हैं, जिनको खुदा ने अपने माल में से हिस्सा नहीं दिया, औलाद में से हिस्सा नहीं दिया, मर्तबे में से हिस्सा नहीं दिया, सिरदारी और चौधराट में से हिस्सा नहीं दिया। तो वो जिन्हें खुदा ने हर नेमत से महरूम रखा हुआ है, वही मुस्तहिक ठहरे हैं इस नेमत के। तो अब उसका ये जवाब मौलाना कहते हैं मौदूदी साहब के, सरदारान कुरैश के इस कौल का कि अगर इस किताब को मान लेना कोई अच्छा काम होता तो ये चंद नौजवान और चंद ग़ुलाम इस मामले पर बाजी न ले जा सकते थे। इस जवाब के आईने में हर शख्स खुद देख सकता है कि मानने वालों का किरदार क्या है और न मानने वालों का क्या है। बहरहाल इन्हीं दो किरदारों से ये भी पता चल जाता है कि वो अगर शुक्रगुजारी का मादा है तो वो सबसे पहले वालिदैन के लिए ज़ाहिर होगा,
والد کے لیے ظاہر ہوگا، والدہ کے لیے ظاہر ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہے، بیج کڑوا ہے، تو پھر چڑ بھی انہی سے ہوگی، اور یہ کہ انہی سے جو ہے ایک بیزاری اور انہی سے ایک لا تعلقی، اور پھر وہ کہ اف لکما میں وہ سارا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا گیا ہے کہ تنگ آ گیا ہوں میں تم سے اور تمہارے خیالات اور تمہاری سوچوں سے اور تمہارے ان فرسودہ اور شدت پسندانہ نظریات سے۔ تو بہرحال یہ تو ایک کل کا جو ہے قرض تھا یا ادھار تھا، جو میں نے چاہا کہ یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ اب آگے چلتے ہیں، ذرا آگے چلنے خیال تو یہ تھا کہ ہم اگلا چیپٹر شروع کر لیں، لیکن یہ کہ پھر یہ خیال آیا کہ کل جو بات تھوڑی سی کھولی ہے اس کی کچھ وضاحت کر لیں اور اسی موقع پہ کر لیں تو یہی مناسب ہے۔ تو ذہن میں پہلی بات یعنی اس کی طرف آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہم از سر نو تازہ کر لیں کہ دیکھیے ہم یہ سارا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے وہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کو سمجھنے کے لیے، اصلاً تو حزب الشیطان کو سمجھنے کے لیے، تو ساتھ تقابل میں کہیں اسی حزب الشیطان کو سمجھنے کے لیے کہ وہ طورف الاشیاء بے ازدادہا کے اصول کے تحت کہیں کہیں ہمیں حزب اللہ کا بھی جو ہے وہ ایک نقشہ سامنے رکھنا پڑتا ہے، تقابل کرنا پڑتا ہے۔ تو پیش نظر تو یہ کہ حزب الشیطان کو سمجھیں کہ آخر اس کی خمیر کہاں سے اٹھتا ہے، بنیاد کیا بنتی ہے۔ تو پہلی بات تو ہماری سمجھ میں یہ آ گئی، جو بھی مختلف واقعات ہم نے پڑھے ان کی روشنی میں، کہ اس کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ در حقیقت وہی کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوتی ہے، اور وہ غلط فہمی تکبر کی صورت بن جاتی ہے۔ ایک شخص یا ایک وجود جس شے کا حامل نہیں ہے وہ اپنے آپ کو وہ سمجھ بیٹھتا ہے، یعنی یہ کہ ایک کام کا وہ مستحق نہیں ہے اور اپنے آپ کو اس کا استحقاق اپنے لیے وہ خاص کر لے، اپنے آپ کو بڑا جانے، خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، اس کے اندر تکبر اور دوسروں کو حقیر جاننے کی کیفیات جنم لے لیتی ہیں۔ یہ ایک دم ظاہر نہیں ہوتی، کہیں اندر ہی اندر رہتی ہیں، پھر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی اس کی ایسی صورت بنتی ہے، پکتا رہتا ہے معاملہ، پھر کبھی وہ پھٹ جاتا ہے، تو وہ پھر جو بھی اندر کا خناس ہے یا غضب ہے یا جو بھی اندر چھپی ہوئی جو بھی حسد ہے، وہ پھر ایک دن سارا اگل کے ابھر کر اور ابل کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہی ہمیں وہ جو ہم نے مختلف مقامات پڑھے ہیں اس میں جو غالب شے نظر آئی ہے، جو شیطان کا جو موٹیو تھا یا جو اس کو اکسانے والی چیز تھی، وہ یہی اس کا تکبر کا مادہ تھا۔ اسی تکبر کے مادے نے پھر حسد کی صورت اختیار کر لی، اولاد آدم کے ساتھ اس کا گویا ایک ازلی بیر ہو گیا، بنیادی اس کی دشمنی ہو گئی، اور پھر یہ رفتہ رفتہ یہ چیز آگے بڑھتی چلی گئی۔ اب جہاں پہ ہم مختلف اچھا پھر یہ کہ ہم نے چونکہ کچھ وہ حصے بھی پڑھ لیے تھے کہ بہرحال اب چیزیں وہ ہیں کہ یہاں پہ ہم انہیں کلیئر کر لیتے ہیں، کچھ کو اللہ گمراہ کرتا ہے، کچھ کو اللہ ہدایت دیتا ہے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ تو اب اس پہ بھی بہت سے سوال اٹھتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتے ہیں کہ ایسا اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے کہ کچھ کو گمراہ کرے اور کچھ کو ہدایت دے؟ تو اس کا ایک جواب کل ہمارے سامنے آیا کہ کچھ کا بیج ہی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ پھر بھی اشکال تو اپنی جگہ پہ رہے گا کہ وہ بیج اللہ نہ چاہتا تو وہ بھی نہ غلط ہوتا، وہ بھی تو ٹھیک ہو سکتا تھا۔ تو اب یہاں اگرچہ کہ ایک چھوٹی موٹی وضاحت کل بھی آ گئی تھی، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اس اشکال کو یہاں پہ کوشش کریں کسی حد تک کہ اس کی کچھ تفصیلات سامنے آ جائیں تاکہ یہیں پہ رفع ہو جائے۔ یہ رفع ہونے کے لیے ظاہر ہے ذرا تھوڑی کچھ جانکاری، کچھ علم، کچھ معلومات وہ درکار ہوں گی، اور وہ ہیں بہرحال نازک سے مسائل ہیں، اور یہ وہی لے سانس بھی آہستہ کہ ہے نازک بہت کام، آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا۔ تو کچھ مسئلے مسائل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سوچ تو سکتا ہے، ان پر غور بھی کر سکتا ہے، ان کو بیان کرنا اور پبلکلی بیان کرنا وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ حالات و واقعات جہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو اب یہ چیزیں کہے بغیر اور لوگوں کے سامنے رکھے بغیر ڈر لگتا ہے کہ شاید وہ بیچارے اپنا ایمان بھی آنے والے دنوں میں سلامت نہ رکھ سکیں۔ آخر وہ فتنے جو جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور دانے گرتے ہیں، اس طرح گرتے فتنوں میں، اور ایسا فتنہ کہ جس سے تمام نبیوں نے اللہ کی پناہ مانگی ہو، اور جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہو کہ شام کو ایک شخص مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا، اور صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، یعنی اس طرح فتنوں کی یلغار ہوگی کہ ایمان سنبھالنا دشوار ہو جائے گا۔ تو اس میں خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت اگر
خطرہ مول بھی لیا جائے تو بھی وہ جو حقائق ہیں یا جو حقیقتیں ہیں اور ان کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کر لینا چاہیے۔ تو بہرحال مجبوری سمجھتے ہوئے کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے کچھ ایسی مسئلے مسائل پر بات کرنے کا، تو میں نے ہمیشہ اس طرح کی چیزوں سے اعتراض کیا ہے، بچنے کی کوشش کی ہے، پہلو تہی جو ہے وہ اختیار کی ہے۔ لیکن یہ کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں خیر کوئی ایسی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی یہ نازک مسائل ہیں، ان کو چھیڑنا میں اپنی سطح سے بہت یعنی اپنے آپ کو سطح کے قابل نہیں سمجھتا، لیکن یہاں آ کے مجھے ایک جیسے کوئی پھنس سا جاتا ہے کہ وہ باتیں کہے بغیر آگے بڑھا نہیں جا سکتا، ایک وہ مضمون پھر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے جو کل بھی ہم نے زیر بحث لایا تھا، اور وہ مسئلہ ہے اصل میں یہ دو علیحدہ علیحدہ جو عالم ہیں ان کو سمجھنے کا۔ ایک وہ عالم تکوینی ہے اور دوسرا عالم تشریعی ہے۔ ان دو مسئلوں کو باقاعدہ سمجھ لینے سے نا، ایک یہ کہ سطحی طور پر سمجھ لینا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ ان کا پوری طرح یعنی راسخ ہو جانا ذہن میں یا دل میں اتر جانا، یہ بہت سے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ آپ ذرا اس مسئلے کی گمبھیرتا کا اندازہ لگائیے کہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سطح پہ آ کے تو بس اتنی بات کہی ہے چپ کرانے کے لیے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، تو یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ ان سے پوچھا جائے گا۔ تو اب یہ کیوں کہنا پڑا ہے؟ یہ اسی لیے کہنا پڑا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا بیج غلط نہ رکھتے، اللہ تعالیٰ اسی کو ٹھیک کر دیتے، یعنی بجائے اس کے کہ اسے قتل کرانے کے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہی جو ہے وہ علی کل شیء قدیر ہیں، تو اس کے بھی جینیٹیکلی اس کو تبدیل کر سکتے تھے، اس کی بنیاد ہی بدل سکتی تھی۔ تو یہ اس طرح کے سوالات تو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، اور اس کی آپ ذرا ایک اور پہلو سے آپ اندازہ لگائیے۔ ہمارے ہاں معلوم، مجھے اب صحیح سے نہیں پتہ کہ وہ صاحب زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی گوہر شاہی کے نام سے کوئی صاحب تھے، اور یہ معلوم ہوا تھا کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب حیات ہیں یا آن جہانی ہو گئے ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اب ان کے دل میں ایک محبت ہے، اہل بیت کی محبت تھی یا ہے، جو بھی آپ اسے اب کہیں، تو اس محبت میں وہ غلوب بھی کرتے تھے، اور پھر یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے اس پر انہیں بہت رنج، الم، دکھ، افسوس۔ اب وہ رنج، الم، دکھ، افسوس کس حد تک بڑھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے بھی بڑا سخت قسم کا شکوہ اور شکایت پیدا ہو گئی، اور اس درجے میں شکوہ اور شکایت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے سارا الزام، یعنی جو عام طور پہ لوگ یزید کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو وہ تو اللہ کی طرف سیدھے ہو گئے، انہوں نے اپنی توپوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ لیا۔ اب میں وہ کلمات ادا نہیں کرنا چاہتا جو جس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں، میں نے ایک بات کہہ کے آپ کو بات سمجھا دی ہے کہ ان کا سارا گلہ شکوہ اس پورے سانحے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہو گیا۔ تو اب کیوں ہو گیا؟ اسی لیے ہو گیا، یہ تو وہ بھی جانتے ہیں نا کہ اللہ نہ چاہتا تو نہ ہوتا۔ تو اب اس طرح کی چیزیں ہیں، اب ان کو سمجھنا بہت ضروری ہو گیا ہے، اور چونکہ عوامی سطح پہ ان کا شعور نہیں ہے، علماء کی حد تک تو سب جانتے ہی ہیں، لیکن یہ کوئی میں اختلافی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو سب کی ایک اجماعی ہمارا عقیدہ ہے جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے، لیکن عوامی سطح پہ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، اور یہ عوامی سطح پہ ذرا اس کا یعنی یہ کنسپچول چیز ہے، تو اس کا ادراک کرنا، اس کا تحمل کرنا، یعنی اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھنے کے بعد ہضم کرنا، یہ ذرا تھوڑا سا مشکل بات ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا اوکھا کام ہے اور مشکل کام ہے اور نازک کام ہے اور حساس کام ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ آپ نے باتیں کچھ ایسی سنی ہوں گی نا کہ خاصاں دی گل آمہ آگے مناسب نہیں کرنی، تو کیونکہ پھر اگلا مصرع سناتے ہوئے مجھے تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہو رہی ہے کہ لیکن یہ کہ وہ مٹھی کھیر پکائی محمدہ کتے آگے ترنی، تو وہ ایک بات سمجھا رہے ہیں، وہ اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اس بات کا تحمل نہیں ہوتا ان کو وہ پھر عجیب قسم کے اشکالات کا شکار ہو جاتے ہیں، کنفیوژن ان کے ذہنوں میں جم کے بیٹھ جاتی ہے، اور یہ چیزیں اصل میں متروک بھی اسی لیے ہوئی ہیں کہ لوگ ان کا تحمل نہیں کر سکتے، تو اب بیان کرنے والا بھی ان کو بیان کرنے سے ڈرتا ہے۔ تو یہ بہرحال یہ ایک ادب ہے یا ایک حکمت کی بات ہے کہ ہر بات ہر آدمی کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی،
لیکن اب چونکہ فتنہ ہی ایک عمومی آ رہا ہے اور جس کی لپیٹ میں سب نے ہی آنا ہے، تو ہمیں تو نہیں پتہ کہ کون خاص ہے اور کون عام ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ چھانٹی بھی تو ہم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اب اس میڈیا کے دور میں اور عوامی جو ہے سلطانی جمہور کے زمانے میں اب بات بھی اسی طرح پبلکلی کرنی پڑے گی، تو میں بہرحال اتنی ساری وضاحتیں، میری وہ جھجک ہے جو میرے اندر ہے جس کی وجہ سے مجھے کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن بہرحال تو اب ہم آتے ہیں ان دو چیزوں کی طرف کہ ایک ہے عالم تکوینی اور ایک ہے عالم تشریعی۔ اس کو اگر ہم بالکل سادہ طور پہ سمجھیں، ظاہر ہے میرے مخاطب عوام ہیں اور عام لوگ ہیں، تو اب اسی سطح پہ آ کے مجھے بات کرنی ہوگی، تو اگر ہم اسے بالکل سادہ سطح پہ سمجھیں نا تو اس کو یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو علیحدہ علیحدہ جہان ہیں، ان دونوں جہانوں کے علیحدہ علیحدہ قوانین ہیں، علیحدہ علیحدہ اصول ہیں، ہم اسے کہیں گے علیحدہ علیحدہ سنتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ عالم تکوین میں اور عالم تشریع میں جو سب سے بڑا فرق ہے اور جو سب سے بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ عالم تکوینی جو ہے وہاں پہ وہ اللہ کی جو شان ہے نا وہ جبار والی ہے، وہاں پہ اللہ کا جبر ہے، وہاں تو یوں سمجھ لیجئے اس سطح پر۔ اب وہاں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی دو باؤنڈریز ہیں، یہاں سے لے کے 7ویں آسمان تک چلے جائیں تو ایک عالم ہے اور 7ویں آسمان سے اوپر چلے جائیں تو دوسرا عالم شروع ہو جائے گا، یا یہ یہاں سے لے کے پہلے آسمان تک ایک عالم ہے اور پہلے آسمان سے اوپر دوسرا عالم ہے، نہیں، یہ دونوں یوں سمجھیے کہ آپس میں پیوست ہیں، اور بلکہ وہ پیوست ہونے سے یہ جو انسان کی یہ جو تخلیق ہے نا، یہ جو عالم اصغر ہے، تو اس کے بارے میں مرزا بیدل کی جو بات ہے نا کہ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، تو یہ جو دو عالم ہیں، ایک عالم امر اور ایک عالم خلق، تو یہ جو عالم امر ہے وہاں پہ کوئی وقت نہیں ہے، وہاں کن فیکون کی شان ہے، کن فیکون، وہاں پہ بس اللہ کہتا ہے ہو جاتا ہے، سبب کوئی نہیں ہوتا، وہاں اسباب کی بات ہی نہیں ہے، بس اللہ کا کہنا ہی کافی ہے اور اس کا قول ہی بس کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ عالم خلق میں آ کر تو یہاں پہ تو پھر صرف کہنا نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کے اسباب جمع ہوتے ہیں، اس کا مادہ تخلیق جمع ہوتا ہے، پھر اس سے جو ہے وہ جو ہے نا وہ کسی تخلیق کے عمل کا آغاز ہوتا ہے، وہ وقت لیتا ہے۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنائی، تو ثم استویٰ الی السماء فسواہن سبع سماوات، اور وہ اس سطح پہ تو بس اس نے یوں سمجھے کہ جب اس سطح پہ بات کریں گے تو کن فیکون ہو جائے گا، لیکن جب عالم خلق کی سطح پہ آ کے بات کریں گے تو یہاں پہ خلقنا السماوات والارض فی ستۃ ایام، تو یہ تو 6 دن بیچ میں آ جائیں گے، یہاں تو وقت لگے گا، اور وہ ایام جو ہیں وہ ہمارے آج کے 24 گھنٹے والے ایام نہیں ہیں، وہ کائناتی ایام ہیں، یا یہ کہ وہ کوئی ادوار ہیں جن کو کروڑوں سالوں پر محیط ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میں صرف فرق سمجھا رہا ہوں کہ ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے۔ عالم امر میں کن فیکون کی شان ہے، وہاں پہ ٹائم لگتا ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، معراج ہوئی، وہاں کتنا کچھ دیکھا، واپس آئے، یہ ویسے تو یہ فاصلے کے اعتبار سے بھی عالم خلق کے اعتبار سے ناپنا شروع کریں تو یہ تو ایک انسانی زندگی کیا، یہ پوری نوع انسانی کی جتنی زندگی گزر چکی ہے، تو یہ فاصلہ اس سے زیادہ ہو جائے گا اگر آپ لائٹ سپیڈ سے بھی حرکت کریں، تو یہ تو کوئی اور ہی بات ہے، یہ تو سفر ہی کسی اور سنت کے تحت ہوا ہے، کسی اور قانون کے تحت ہوا ہے، کسی اور ضابطے کے تحت ہوا ہے، کسی اور اصول کے تحت ہوا ہے، تو یہ در حقیقت عالم امر کا معاملہ ہے، عالم امر کی یہ حقیقت ہے۔ اس سے میری مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ جسمانی سفر نہیں تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس سے غلط معنی کوئی نہ لے، وہ بالکل روح اور جسم دونوں کا سفر ہے، لیکن یہ کہ اس سفر کے ضابطے اور اس کے اصول اور وہ جو سواری ہے کہ وہ جو براق ہے وہ سارا وہ اس کے ضابطے مختلف ہیں، اور وہاں کوئی ٹائم نہیں لگتا، واپس آئیں تو کنڈی ابھی ہل رہی تھی، یہ عالم امر کی کیفیت ہے۔ لیکن عالم خلق میں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو وقت بھی لگے گا، آپ غار ثور میں بھی رکیں گے، آپ کو مدینے پہنچنے میں بھی وقت لگے گا، یہ عالم خلق کی بات ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ تکوینی معاملات وہ ہیں جہاں اللہ کا جبر ہے، کن فیکون ہے، اور وہاں پہ کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جو جیسے کرنا چاہے بس وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور عالم جو یہ ہے ہمارا تشریح، یہاں اسباب ہوتے ہیں، یہاں پہ کوئی مرتا ہے تو کسی سبب سے مرتا ہے،
اس کی حرکت قلب بند ہو گئی ہے، اوپر سے گر کے مر گیا ہے، کچھ اور مصیبت آ گئی ہے، کچھ ہوا ہے، وبا آ گئی ہے، کوئی ہوا تب وہ مرا ہے، اس کے بغیر وہ نہیں مر سکتا، یا اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، وہ آپ چھانٹیں گے، جانچیں گے، تلاش کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ جو یعنی خضر اور موسیٰ کا اگر مسئلہ ہم سمجھنا چاہیں علیہم السلام، تو دونوں بزرگ ہیں، تو اس کی بہترین توجہ یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ کی طرف سے مامور ہے، اللہ نے اسے اپوائنٹ کیا ہے عالم تشریع کے لیے، اور دوسرا ہے جس کو اللہ نے مامور کیا ہے، مکلف کیا ہے، اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ عالم تکوین کے فرائض سر انجام دے گا۔ اب ایک شخص ہے، اللہ نے عالم تکوین میں اس کی موت طے کی ہے، تو اب جو مجھے وہ نہیں نظر آئے گی، جہاں ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں نظر آئے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا نہیں پتہ، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وہ چیز دکھانا چاہتا ہے کہ تکوین پر ہماری یعنی اس سطح پر ہمارے اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، وہ جو ہماری بادشاہی ہے وہ کیسے روح بعمل آتی ہے، تو یہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نمائندے سے یا اس جو بھی کارندے، اب یہ لفظ اگر چل جائے تو وہ بات سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، تو ان سے تاکہ ملاقات ہو جائے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس نظام کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان سے ملاقات ہو جائے، یا چلیں کوئی جو اس نظام کے چلانے والے ہیں اس کی تدبیر زمین کی سطح پہ کرنے والے ہیں، اسفل درجے کے جیسے ملائکہ ہوتے ہیں، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا اس کو بھی دیکھ لیں، تاکہ جو ظاہر ہے اس کے پیچھے کار فرما حقیقت سے بھی ان کی واقفیت ہو جائے اور انہیں آگے ہی ہو جائے۔ یہ ایک تجربہ کروانا مقصود تھا، نہیں تو دنیا میں تو ہم عام دنیا داروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اور وہ دنیا کے بس ظاہر کو ہی جان رہے ہوتے ہیں، خود دنیا کے بھی باطن سے واقف نہیں ہوتے، یعنی اتنی بھی گہری نظر ان کی نہیں ہوتی، اور یہ کہ ذالک مبلغہم من العلم، تو ان کا علم بس دنیا کی سرحد سے آگے نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ اس کی ریچ ہوتی ہے، پہنچ ہوتی ہے، ایکسس ہوتی ہے، اس سے آگے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو ذرا اپنے نبیوں کو، چونکہ وہ امور غیبیہ جو ہیں اس کی بھی انہیں خبر ہو جائے، اس کا بھی ایک مشاہدہ کرا دیا جائے، تو وہ مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کروانے کے لیے خضر سے ان کی ملاقات کروائی، یا جو بھی وہ بزرگ تھے ان سے ان کی ملاقات کروائی۔ یہ بحث اب علیحدہ رہنے دیجئے کہ وہ انسان تھے یا یہ کہ وہ فرشتہ تھے، اس وقت یہ سمجھے کہ وہ عالم تکوینی کے امور کی انجام دہی پر مامور تھے، اور وہ سارا نقشہ دکھایا۔ اب ایک بندے کے مرنے کا فیصلہ ہوا ہے تو وہ تکوینی معاملہ ہے، اب ظاہر میں کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ میرے دیکھتے ہوئے چھت سے گرے اور گر کر مر جائے، میرے دیکھتے ہوئے یہ ہو کہ اسے بیل نے ٹکر ماری اور وہ اس ٹکر کے صدمے کو برداشت نہیں کر سکے اور کوئی شخص فوت ہو جائے، کسی کو گاڑی نے آ کے ٹکر ماری اور وہ فوت ہو گیا، یا یہ کہ کسی کو جناب اچانک جو ہے برین ہیمریج ہوا اور وہ پیرالائز ہوا اور اس کے بعد مر گیا، تو یہ تو سارا ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر چیک کر سکتے ہیں، بعد میں بھی پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی موت کس وجہ سے، کس سبب سے واقع ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں یہ نہیں نظر آ سکتا کہ اسے چھت سے کسی نے دھکا دیا ہے، یا چھت کے آگے اس کو کسی نے کوئی باغ دکھایا ہے، یا کوئی وہ چھت ہی اس کے لیے لمبی کر دی ہے کہ اس نے پاؤں رکھا اور وہ دھڑام سے نیچے آ گیا، یہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو در حقیقت وہ شے دکھائی گئی ہے، تو دیکھنے والوں کو تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ بندہ کیوں مر رہا ہے، ان کے لیے تو کوئی حادثہ ہوا ہے، جیسے آج بھی بہت سے لوگ مر رہے ہیں، لیکن یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ وقت کے لیے وہ ایک کشف کی کیفیت ہے کہ جس میں انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کون کیا کر رہا ہے، تو اس لیے وہ پھر سوال بھی اٹھا رہے ہیں، اور چونکہ ان کا کام امر بالمعروف نہیں یعنی منکر، وہ عالم تشریع کی ان کی سطح ہے، تو اس کی سطح کے مطابق وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ان کا کام ہے، ایک کام غلط ہو تو وہ کہیں کہ یہ کیوں غلط ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس سطح پہ جا کے کوئی کام بھی غلط نہیں ہے، وہ تو جو بھی وہ معموری اسی کام کے لیے ہیں، اس سطح پہ سب خیر ہی خیر ہے۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے جسے سمجھ لیجئے، جیسے میں نے کہا کہ اس سطح پہ سب جبر ہی جبر ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ اس سطح پہ جا کے سب خیر ہی خیر ہے، اور یہ بھی ہمارا اجتماعی یا اجماعی جو ہے نا عقیدہ ہے کہ والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہم مانتے ہیں، میں بھی آپ بھی ہم سب مانتے ہیں کہ یہاں جو شر ہو رہا ہے، یعنی جو یہ کوئی مر گیا ہے تو یہ ہمارے اعتبار سے تو شر ہے نا، اور اگر کوئی جو ہے حادثہ ہو گیا ہے تو شر ہے، بیماری آ گئی ہے تو شر ہے، وبا پھیل گئی ہے تو شر ہے،
اور اسی طرح یہ جو برائیاں ہو رہی ہیں تو شر ہے، شیطان ہے تو شر ہے، دجال آئے گا تو شر ہوگا، یہ سب شر ہیں، یہ عالم تشریع کے اعتبار سے۔ جیسے یہ جو ہے نا وقت لگتا ہے یہاں پہ، یا جیسے یہاں پہ معروف بھی ہے اور منکر بھی، ایسے ہی خیر اور شرک یہ اس سطح پہ عالم تشریع کی سطح پر ہے، اور اس سطح پر ہم مانیں گے کہ خواہ خیر ہو یا شر ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اب آپ عالم تکوین کی سطح پہ جب چلے جائیں گے، وہاں کوئی شر نہیں ہے، وہاں جو بھی ہے سب خیر ہے، اور جب سب خیر ہے تو اب گویا جسے ہم شر سمجھ رہے تھے وہ عالم اسباب کی سطح پہ شر سمجھ رہے تھے، ذرا اس سے ذرا نیچے اترے، گہرائی میں گئے، ذرا اس کے پیچھے دیکھا، اس کا پس منظر دیکھا، عالم تکوینی کی سطح پر جا کر جسے ہم شر سمجھ رہے ہیں اس میں بھی کوئی خیر تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ ہونے دیا ہے۔ اب وہ جو سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ تو ہی ہے مالک الملک۔ اب وہ تکوین کی سطح پر تو بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، میں نے آپ کو شیطان پر بھی کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی حکومت ہے، اور اس نے تو وہ مہلت اللہ سے مانگ کر کچھ وقت لیا ہوا ہے، اور وہ بھی عالم تشریع کی سطح پہ لیا ہوا ہے، اس سطح پہ ہے، اور اس سطح پہ جا کے وہ خود اللہ کی تدبیر میں آیا، وہ اللہ ہی کے کام کا مزدور ہے، وہ اللہ ہی کا دیہڑی دار ہے جب آپ اس سطح پہ جائیں گے۔ تو اب یہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ اس سطح پہ جا کے در حقیقت سب کا سب خیر ہو جاتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر بادشاہی دی ہے، دیکھیں بادشاہی فرعون کو کس نے دی؟ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء، فرعون کو بادشاہی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ نمرود کو بادشاہی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ شیطان کو یہ اختیار کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اور کل اگر دجال آئے گا، میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے پچھلے 20 سالوں میں دجال پر جتنا بھی کام ہوا ہے، جو بھی میں نے پڑھا ہے، تو دجال سے ڈرایا تو بہت ہے، اور دجال اور شیطان کو کافی مطلب جسے کہتے ہیں اچھی بھلی قدرت دے دی گئی ہے۔ مجھے تو سب سے بڑی گمراہی یہ لگی ہے کہ آپ شیطان کو اور دجال کو اتنا قادر سمجھ لیں کہ وہ گویا سب کچھ ان کے اختیار، ہاں فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور اس فتنہ اور آزمائش کی حقیقت بس اتنی ہی ہوتی ہے جتنی جادوگروں کی رسیوں کی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک وقتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک بات آ گئی، اس درجے میں اگر کچھ دل کے اوپر اثر آ جائے ان فتنوں کو دیکھ کر، ان حالات کو دیکھ کر، آنے والے حالات یقیناً اس سے بھی سخت ہوں گے ان کو دیکھ کر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی خلاف ایمان بات نہیں ہے۔ لیکن یہ باقاعدہ یہ تصور قائم کر لینا کہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، یہ مان لینا کہ ان کا وہ کوئی شیطان ایسی بڑی طاقت بن گئی ہے کہ اس نے اب پورے عالم پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے، اور یہ کہ وہ تو اب فرشتوں کی بھی ایسی تیسی پھیر دے گا، یہ جو اس طرح کے تصورات لوگوں نے پیش کیے ہیں، یہ بالکل یعنی ان کا اب میں کیا کہوں، لیکن یہ کہ اگر اس سے کوئی یہ پرسیو کرے، یہ سمجھے کہ یہ شیطان کی یہ طاقت ہے، تو یہ تو بالکل ایک گمراہی کی بات ہو جائے گی، ان کو تو چھوڑیں جنہوں نے بیان کیے، لیکن یہ کہ اگر اس سے کسی کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہو تو یہ بالکل غلط ہوگی، یہ پرسپشن ہی بالکل غلط ہو جائے گی۔ تو جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ فرعون کو اقتدار کس نے دیا، نمرود کو اقتدار کس نے دیا، شیطان کو یہ طاقتیں کس نے دیں، کل دجال اگر آئے گا تو اس کے پاس جو طاقتیں ہوں گی وہ کس نے اس کو دی ہوں گی؟ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء، اور اگر ہم سے چھن گئی تو کس نے چھینی؟ ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، تو یہ کس نے کی؟ بظاہر ہمیں کہیں گے جی یاجوج ماجوج آ گئے، حد ہوگی تو یہی کہیں گے نا، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، وہ ہمارے اوریا مقبول صاحب جو ہمیشہ سنایا کرتے ہیں، تو یاجوج ماجوج آ گئے، یا برطانوی آ گئے، یا کوئی ولندیزی آ گئے، یا کوئی فرانسیسی آ گئے، اور جو بھی آ گئے بھائی ٹھیک ہے آ گئے، لیکن اس تکوینی سطح پہ جا کے اللہ نے چھینی، اور اللہ نے کہا ہے کہ میں تم سے تبدیل کر دوں گا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تو یہ بھی تو اس کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، قدرت تو اس کا طریقہ ہے۔ تو اس سطح پہ جا کے ماننا ہوگا، اور جو بھی اللہ کر رہا ہوگا اس سطح پہ وہ شر نہیں ہوگا، وہ خیر ہوگا۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، شر نہیں ہے۔ یہ جیسے ہے نا عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو غیب اور ظاہر کو جاننے کا مطلب یہ کیا ہوا؟ یہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ شے ظاہر ہے، یہ عالم دنیا ہے، عالم تشریع ہے،
اور یہ غیب ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا، یہ تکوینی معاملات ہیں، یہ اس سے پوشیدہ ہیں، یا یہ چلیں جنات ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ عالم غیب ہے، اور جو ہمیں نظر آتا ہے وہ عالم شہادت۔ یہ ہمارے اعتبار سے عالم غیب اور عالم شہادہ ہے، اللہ کے اعتبار سے تو سب شہادہ ہی شہادہ ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے یہ خیر اور شر یہ ہمارے اعتبار سے، کوئی شے ہمیں فائدہ دے رہی ہے وہ خیر ہے، کسی شے کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں شر ہے، ہم اسے خیر و شر اس اعتبار سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو اگر خیر و شر کا ذکر کیا تو وہ ہمارے اعتبار سے کیا، لیکن جب کوئی شے ہو جاتی ہے ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے، نہ چاہتا تو وہ نہ ہوتی، جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بندہ مومن کا یقین یہ ہونا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ دوسری بات جو یقین کے درجے میں ہونی چاہیے، اس میں کوئی خیر ہی ہوگا، کوئی بلائی ہوگی، کوئی اچھائی ہوگی، کوئی خوبی ہوگی، کوئی بہتری ہوگی، میری سمجھ میں ابھی نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے مجھے صدمہ بھی ہے، دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے، میں اسے شر بھی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ کا علم جو ہے وہ بہت جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے علم کے آگے کسی کے مخلوق کے علم کی کیا حیثیت ہوگی۔ اسی لیے جب ہم اللہ سے مشورہ کرتے ہیں، وہ جو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، دعا استخارہ جو آتی ہے تو اس میں یہ اعتراف کرتے ہیں نا انک تعلم، اور آپ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور میں تو نہیں جانتا ہوں، اور آپ قدرت رکھتے ہیں میں تو قدرت نہیں رکھتا، تو انک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا عالم، میں تو نہیں جانتا، تو انک انت العلام الغیوب، تو سارے غیبوں کو اور چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس علم کی روشنی میں وہ شے خیر ہوتی ہے، میرے محدود علم کی روشنی میں وہ شے شر ہوتی ہے۔ تو تکوین کی سطح پر کوئی خیر اور شر کی تقسیم نہیں ہے، وہاں سب کا سب خیر ہی خیر ہو جائے گا۔ فرعون کو بھی کسی اچھے مقصد کے لیے دی ہوگی، اور وہ ظاہر ہے بنی اسرائیل کی آزمائش کرنی ہے اور ان کا امتحان لینا ہے، انہیں تیار کرنا ہے، بلان حسنہ، ان کی اچھی طرح سے آزمائش کرنی ہے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو کارندہ درکار تھا، تو اللہ نے ایک کارندہ جس کا کسی وجہ سے کوئی بیج کا بھی گڑبڑ تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ مقرر کر دیا۔ اچھا، اب اسی میں ایک چیز اور سامنے رکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی مخلوقات پیدا کی، اس لیے کہ یہ سوال اس لیے اٹھے گا کہ یہ جو سارے مسئلے مسائل ہیں، آخر اس میں جن لوگوں کو برے کریکٹر کے لیے یا منہ کالا کرنے کے لیے جن کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس کو وہ کیوں اللہ کی تقدیر میں یا اس تکوین کی سطح پہ ان کے لیے یہ کیوں مقدر کیا جاتا ہے، ان کی قسمت میں شقاوت کیوں لکھ دی جاتی ہے، تو یہ آپ اس طرح کے عدل کا توقع جو ہے نا اس سطح پہ جا کے آپ اس طرح کے سوال نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بیل بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور کتنے چوپائے بنائے ہیں، ان سے ہم لوگ کام لیتے ہیں، اور کام لینے کے بعد جو ہے پھر ان کو ذبح بھی کر دیتے ہیں، بیچ بھی دیتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں آخر وہ بھی تو انسان تھے کہ جن کو غلام بنا کے رکھا جاتا تھا، اسی طرح حیواناتی کی طرح ان سے کام لیا جاتا تھا۔ تو یعنی آج بھی بعض لوگ سوچ رہے ہیں کہ انسانوں کو یہ رخ دے دیا جائے کہ وہ بس غلامی تو کریں اور اس سے آگے نہ کوئی کوسچن کریں، نہ ان کے اندر بغاوت ہو، نہ کوئی اقدار کے حوالے سے سوال اٹھائیں، تو وہ پوری طرح سرمایہ داروں کے روبوٹس ہوں چلتے پھرتے۔ تو بعض جگہوں پہ اس طرح لوگوں کو بنا بھی لیا جاتا ہے تربیت سے، ٹریننگ سے، اور مختلف مشقتوں اور جو بھی یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے اپناٹائز کر لیا جاتا ہے، ان کا باقاعدہ ایک بیہیویئر جو ہے وہ تشکیل دے لیا جاتا ہے۔ تو جو مس فٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو نکال دیں، باقی یہ کہ اس میں سیٹ کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں اس طرح کی بہت سے جو اونچ ہے نیچ ہے، تو انہی چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارا وہ جو ایک ذہین طبقہ ہے وہ اللہ سے اسے بڑے مطلب جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اتنا شعور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ان سطحوں کا، تو پھر اللہ سے بڑے گلے شکوے اور ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کسی کے بچپن میں والدین فوت ہو گئے یا والدہ فوت ہو گئیں یا والد فوت ہو گئے یا کچھ ایسا ویسا ہو گیا، تو وہ پھر اس کے وہ گلے شکوے اللہ سے رہتے ہی ہیں۔ کسی کو جو وہ سوچتا تھا ویسی اللہ نے صورت نہیں دی، یا اتنی اس کے خاندان کو دولت نہیں دی، یا کوئی اور ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ بہت سے آپ کو ملحد لوگ اور بہت سے دہریے لوگ، اللہ کو نہ ماننے والے لوگ، اگر آپ ان کو ذرا تھوڑا سا کرے دیں، ان کے بیک گراؤنڈ معلوم کریں، تو کہیں نہ کہیں اللہ سے کوئی اسی طرح کی بڑی شدید ناراضگی ان کے ذہنوں میں آپ کو نظر آئے گی۔
تو یہ تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اور یہ تکوین کی سطح کی تقسیم ہے۔ اسباب کی سطح پہ ہر شے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، لیکن یہ کہ اس سطح پہ جا کے وہ بس اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اس سطح پہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اس سطح پہ ٹھیک ہے، وہ آپ مکلف ہیں، جواب دہ ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا اما شاکرم و اما کفورا کا آپ کا اختیار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہیں پہ ایک مسئلہ اور بھی آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور وہ مسئلہ ہے ذرا سا تھوڑا وجود کے اعتبار سے، ذرا وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک ٹیڑھا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے اعتبار سے بھی سمجھ لیجئے کہ اس سطح پہ جا کے وجود حقیقی بھی، اصلی بھی، واقعی بھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ باقی تو وہم ہے، خیال ہے، گمان ہے، عکس ہے، سایہ ہے، اس سے زیادہ اس کائنات کی کوئی حقیقت نہیں رہتی ہے۔ یعنی یہ جو اسباب والا یہ عالم تشریح ہے، اس سطح پہ جا کر یہ سارے کا سارا بالکل ایک وہمی اور خیالی اور گمانی شے بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال تک نے بھی گما آباد ہستی کے الفاظ استعمال کیے۔ ان کا مشہور شعر ہے گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلماں کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل راہبانی۔ تو یہ گما آباد ہستی ہے، اور یہی وہ الجھا ہوا مسئلہ ہے جو بہت سے زائر بین حضرات کو پھر ادھر آ کے بڑی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، اور اس کا تعلق آپ کو معلوم ہے کہ وہ یعنی وہی فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ وحدت الوجود اور ہماوست کے درمیان کیا فرق ہے۔ اب ظاہر ہے جس درجے کی باریک بینی، جس درجے کی مطلب وہ آپ کے اینٹینا ذرا بہت ہی اچھی فریکوینسی پہ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو، تو تب جا کر ان چیزوں کی باریکی آدمی پر کھلتی ہے کہ کیا باریک سا فرق ہے ہماوست اور وحدت الوجود کے درمیان۔ لیکن یہ کہ جس پر وہ باریک معاملہ جو نہیں کھلتا، تو پھر یہ کہ کچھ اپنے تعصبات بھی ہوتے ہیں، کچھ پیٹرول کی بو بھی ہوتی ہے جو ناک پہ چڑھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر آدمی جو ہے وہ دونوں کو مکس کر دیتے ہیں، وحدت الوجود اور ہماوست کو بالکل ایک شے سمجھ دیتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے اس لیے عرض کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں دونوں عالموں کے لیے مختلف ہیں۔ ایک عالم امر ہے اور ایک عالم تکوینی ہے، دوسرا عالم تشریعی ہے۔ میں، آپ، انسان سارے کے سارے یہ عالم تشریع کے اصولوں کے مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنی جگہ پہ ہم سے جو سوال و جواب اور آخرت کا محاسبہ ہے، جو حقیقت میں جو ہونا ہے، وہ عالم تشریع کے اصولوں کے تابع رہتے ہوئے ہونا ہے۔ یہ وضاحت میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس وضاحت کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آ رہی ہے کہ میرا گمان ہے، اندازہ ہے، اندیشہ ہے، خیال ہے، میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ جو اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے خود پسند لوگ، فریب زدہ لوگ، مغرور میں اس معنی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، مغرور وہ شخص جس نے دھوکہ کھایا ہوا ہو، متکبر بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جسے یہ خیال ہے کہ زوم ہے کہ میں کچھ ہوں، تو وہ بھی دھوکہ کھا رہا ہے بیچارہ، ڈسپشن کا شکار ہے۔ تو میں اس کے لیے مغرور کا لفظ استعمال کروں، وہ جو دھوکے میں آ گیا ہے، جس کو دھوکہ دے دیا گیا ہے، جو جس نے دھوکے میں پھنس گیا ہے، جو وہ شخص جو ہے مغرور۔ تو یہ جو مغرور شخص ہیں، ان کو کچھ ایسا زوم ہو جاتا ہے جیسے کہ اب خضر نے ایک کام کر دیا، خضر نے لڑکا مار دیا، اور چونکہ خضر کی نیت اچھی تھی کہ وہ جو بھی آپ کو معلوم ہے، لہٰذا اب اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کر دیا جو شر کا کام ہے، لیکن اس شر کے کام میں انہوں نے کوئی سوچا ہے کہ اس سے یہ خیر حاصل ہو جائے گا۔ خیر ہے، یہاں پہ پاکستان میں اگر کچھ ایسے 8-10 ہزار ایسے لوگ ہیں جو پاؤڈر پیتے ہیں، ہیروئن استعمال کرتے ہیں، تو ان کو اگر ہم کسی ملک کو بیچ دیں اور اس کے بدلے میں اور انہیں یہ بتائیں کہ یہ سارے دہشت گرد تھے، جو ہم نے ان کی داڑیاں لمبی کر لیں، دہشت گردی کے نام پر انہیں بیچ لیں، اس کے عوض ملک کا کوئی فائدہ ہو جائے، تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے شر کرنے کی لوگوں نے اپنے لیے جواز نکالے ہوئے ہیں کہ چونکہ خضر نے ایسا کیا تھا تو اللہ نے اسے اجازت دی تھی، تو ان کو اللہ نے چونکہ اقتدار دے دیا ہے، اختیار دے دیا ہے، یہ بھی ایک مملکت کے سربراہ بن کے بیٹھ گئے ہیں، اور یہ بھی مالک کل ہو گئے ہیں، مالک و مختار بن چکے ہیں، لہٰذا اس عوام کو تو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو مختار بنایا ہو،
ملک کا اور سربراہ ہو اور وہ دیکھ رہا ہو لوگوں کو فلاح اس کے پیش نظر ہو، تو وہ کچھ لوگوں کی قربانی باقی لوگوں کی بچت کے لیے دے سکتا ہے۔ یہ ایک یوں سمجھ لیجئے وہی جو ہم نے مختلف جگہوں پہ پڑھا تھا نا، کہ ایک آیت ہوتی ہے جو متشابہ جس میں وہ اشتباہ ہو سکتا ہوتا ہے، وہ شیطان اس کا الٹا معنی ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے کہا علیہ تسعۃ عشر، وہ فرشتے تھے، انہوں نے آدمی سمجھ لیے۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ جو تم اور تمہارے جو معبود ہیں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب و جہنم، تو انہوں نے کہا حضرت مسیح علیہ السلام بھی، نعوذ باللہ وہ بھی۔ تو یہ غلطی لگ جاتی ہے لوگوں کو اپنے کم فہمی کی وجہ سے، اپنے جو بھی نقص فہم ہے یا قصور فہم ہے اس کی وجہ سے، کہ وہ جو ہے وہ غلط معنی لے لیتے ہیں۔ تو خضر کی اس کردار کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ ایک بالکل غلط معنی اور ایک غلط مفہوم اور ایک غلط جو ہے وہ حکمت عملی جو ہے وہ اخذ کر رہے ہیں خضر کے اس کردار سے۔ اور یہ ہوتا رہا ہے تاریخ میں، اس سے پہلے بھی آخر وہ ضمیر کو وہی مطمئن کرنے کے لیے وہ فتنہ اٹھ گیا تو وہ جو بھی قاسیت قلوب ہیں انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن دے دی، اور لتصغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو وہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے وہ مطمئن ہو گئے کہ ہمیں حق ہے بندے قتل کرنے کا، مار دینے کا، ختم کر دینے کا، بم دھماکے کرانے کا، اور کچھ اس طرح کے کھیل کھیلتے رہنے کا، اور اپنی خفیہ کارروائیاں کرنے کا۔ تو یہ خضر کے نام پر یہ دھندے ہوتے ہیں، اور یہ صرف ہمارے ہی ملکوں میں نہیں ہوتے، یہ کہ اسلامی کا یہ کوئی تصور ہے، یہ دی گرین ون، یہ تو ساری مذہبی دنیا میں، اور یہ جو بھی ایک اس طرح کی بلکہ یہ کہ بعض شیطانی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر بھی گرین ون کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ تو اس کو ذرا آپ سامنے رکھتے ہوئے ذرا سوچیں کہ جو آنے والا فتنہ ہے، اور وہ آنے والا فتنہ مجھے اسی خضر کے کریکٹر کی جو مس انٹرپریٹیشن ہے اس سے پھوٹتا محسوس ہو رہا ہے، یعنی دجال کا فتنہ، کہ ایک شخص ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا اختیار دے دیا ہے کہ وہ بارشیں بھی برسا لیتا ہے، وہ جو ہے وہ مردوں کو کھڑا کر کے ان سے گفتگویں کر لیتا ہے، مرے ہوئے ماں باپ، چلیں وہ شیاطین ہی ہیں لیکن دیکھنے والے کو تو یہی لگ رہا ہے نا کہ اس کے ماں باپ آ کے اس کے ساتھ جو ہے نا گفتگو کر رہے ہیں جو مر چکے ہوئے ہیں، ایک بندے کو مار کے زندہ کر کے پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو بھی تصورات ہیں، تو یعنی یہ جو شعبدے ہی کہنا چاہیے جو وہ دکھائے گا، تو اس کو لوگ بڑے آرام سے جو ہے وہ خضر کے کاموں کے ساتھ جوڑ لیں گے نا، اور اسی چیز کو پھر جو ہے نا وہ ہمارے ہاں جو کرامتوں کا تصور ہے اور خرق عادت کا جو تصور ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑے آرام سے جڑ کر، تو یہ بہت ہی یعنی عیسائی تو شاید کم گمراہ ہوں، ہمارے جو ایمان کی حالت ہے اس میں ایسا مسلح اور مسیح اگر آ جائے تو یہودیوں سے پہلے تو اس کے پیچھے ہمارے دوڑنے کا خطرہ ہے، اور کتنے لوگ ہیں کہ جن کا ایمان داؤ پہ لگ جائے گا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اصول جو چھوڑا ہے وہ سمجھنے کا ہے کہ یہ خرق عادت پہلے ہوتا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس سے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام، تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا جو ہے نا کوئی معجزہ چیلنج کرنے کے لیے نہیں دیا، اور بڑے شدید مطالبے آتے رہے ہیں مشرکین کی طرف سے، بڑے زوردار مطالبے آئے۔ سورہ انعام، سورہ اعراف کے اندر وہ مضمون پوست ہے، وہ سارا پریشر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہا تھا، دباؤ اس حوالے سے، وہ بین السطور صاف محسوس ہو رہا ہے پڑھتے ہوئے جب ان دونوں صورتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اٹل فیصلہ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا حصی معجزے کے ذریعے سے آپ کی بالاتری یا ان کا مطالبہ نہیں ماننا یا اتمام حجت کے لیے آیات اور معجزات، یعنی آیات بمعنی معجزہ، وہ ان کا استعمال نہیں ہوگا۔ بس یہ قرآن ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس کے ذریعے سے جس کو سمجھ آئے تو وہ ایمان لائے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تو یہ ہم نے کسی کو جو ہے نا اس طرح کے معجزے دکھا کر ایمان لانے پہ مجبور نہیں کرنا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی حوالے سے یہ اتنی بڑی سنت اللہ کی طرف سے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے،
تو اس میں ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اس طرح کی چیزوں کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے. یہ ہمارے دور میں آ کے یہ اب جو پہلے وقتوں میں معجزے ہوا کرتے تھے اب انسانی دسترس میں آ چکی ہوئی ہیں یہ چیزیں. یہ اب ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ممکن ہے. میں اب رکھ دوں کتنا بڑا معجزہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہو رہا ہے کہ وہ یمن میں رکھا ہوا ملکہ سبا کا جو تخت ہے بھاری برکم اس کو چشم زدن میں ان کے سامنے لا کر پیش کر دیا گیا. تو اب تو انسانی ٹیکنالوجی اس کے قریب پہنچ چکی ہوئی ہے. چلیں یہ بات اگر ابھی چونکہ ظاہر نہیں ہوئی ذرا مشکل لگے گی. میں دوسری مثال آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے دور میں ان کا جو ایک فضائی بیڑا تھا جس میں کہ وہ صبح کے وقت 6 مہینے کے برابر جو ہے وہ سفر کر یا 2 مہینے کا تھا میرے ذہن میں نہیں آ رہا وہ سفر کر لیتے تھے اور شام کے وقت بھی ایک اتنا ہی سفر کر لیتے تھے کہ عام حالات میں انسان شاید 2 مہینے یا مہینے میں طے کرے تو وہ صرف ایک شام کے وقت میں اتنا سفر طے کر لیتے تھے. تو یہ ایک معجزاتی طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سواری عطا کی ہوئی تھی اور آج اس سے بھی کئی گنا زیادہ تیز رفتار سواریاں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو عطا کر کے دی ہوئی ہیں ان کے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور میں اور آپ جیسے لوگ بھی ان کے اوپر سفر کر لیتے ہیں. اسی طرح دیکھیں کہ ان کے دور میں جنات تھے شیاطین جن مقرنین فی الاصفاد جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کی خدمت کے کام انجام دیتے تھے. وہ بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے جیسے کہ جو ہے نا وہ لگن جو تالابوں کی طرح کے اور محاریب اور تماثیل اور کیا کیا بناتے تھے. تو ذرا آپ سوچئے کہ آج انسان ان سے بڑی چیزیں بنانے کے قابل نہیں ہو گیا ہے. اپنی جو بھی اس کے ہاتھ ٹیکنالوجی کے جن آئے ہوئے ہیں وہ شیاطین جن کی کیا طاقت ہے ان جنات کے مقابلے میں. انرجی تو بہت بڑی بلا ہے. میں عرض کروں 220 وولٹ کرنٹ میں جتنی طاقت ہے یا اتنی شاید کسی جن میں نہ ہو. تو اب انسانوں نے کتنے بڑے بڑے جنات ہیں قدرت کے بنائے ہوئے جو انسانوں نے قابو کر لیے ہیں. تو وہ چیزیں جو پہلے معجزات کے درجے کی تھیں اور خرق عادت کے درجے کی تھیں وہ اب سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے انسان کے معمولات میں آ چکی ہیں عام انسان کی دسترس میں آ چکی ہیں پہنچ میں آ چکی ہیں ریچ میں آ چکی ہیں. شداد کی جنت میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جو آج غریب کی کٹیا میں موجود ہیں. جس بجلی سے وہ فیضیاب ہو رہا ہے شداد تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اور باقی جو کچھ بھی ہے اب دنیا کے اندر جو سہولتیں ہیں جو لگژریز ہیں اور جو انسان نے اپنے لیے جو ہے وہ مختلف حاصل کر لیے ہیں لذت کا سامان تو یہ تو پہلے وقتوں میں ممکن ہی نہیں اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آنکھیں وہ معجزات جو پہلے معجزات ہوتے تھے اب عام انسانی سطح کی چیزیں بن کے رہ گئی ہیں. لہٰذا کسی ایسے دجال کے شعبدوں کا پہلی بات یہ ہے کہ ان کی سب کی جو ہے نا وہ سائنسی توجیہ ممکن ہو جائے گی بلکہ یہ کہ وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہونے ممکن. یہ کوئی روحانی کمالات نہیں ہیں. یہ تو اب وہ 5G ٹیکنالوجی آ رہی ہے پھر آگے جو کچھ اور مختلف اس طرح کی چیزیں ہیں تو اب تو آپ کو شاید یہ موبائل استعمال کرنے کے لیے کچھ وقت کے بعد کوئی اس طرح کی چیز بھی نہ چاہیے ہو نا. وہ تو بس آپ فضا میں بھی یہ سارا کچھ اپنے خلا میں سامنے بھی وہ کیا جا سکے گا. تو اب ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ کسی ایسی شخصیت کے دام میں پھنسنا جو شر کر رہا ہو اور اس کی توجیہ کوئی خیر کی کر رہا ہو اس خضر والے کریکٹر کو سامنے رکھ کر تو یہ در حقیقت بڑی گمراہی کی بات ہوگی. اور اسی طرح کی کسی نے کوئی اس طرح کے شعبدے دکھا دیے اور اس سے یہ سمجھ لینا کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے تو یہ بڑی گمراہی کی بات ہوگی. اور یہی در حقیقت وہ آنے والے اس جو ایک شر کا بہت بڑا لمبردار ہوگا اور شیطان کے ترکش کا بہت بڑا تیر ہوگا تو اس کے ہتھ کنڈوں میں یہ شامل ہوگا. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ ہو کہ یہ جو معاملات ہیں عالم اسباب کی سطح پر بالکل شعوری طور پر ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں تکوینی امور کا مکلف نہیں کیا گیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ان کی انجام دہی جن سے کرواتا ہے وہ کرتے رہیں. وہ فرشتے ہیں یا نیک لوگوں کی ارواح کو کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کام سونپ دیا ہے
وہ ادھر کوئی غوث ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں وہ ان کا کام ہے. میں اور آپ نہ غوث ہیں، نہ کتب ہیں، نہ ابدال ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے تشریعی امور کا مکلف کر کے یہاں بھیجا، ہم تو اپنا کام کر کے کامیاب ہوں گے. تو اس اعتبار سے یعنی فوکسڈ ہونا ہوگا، اپنے آپ کو بالکل مرتکز کرنی ہوگی اپنی توجہ اس بات کے اوپر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں، ضابطے دیے ہیں، قوانین دیے ہیں، ہم ان کے پابند رہیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے. اور اس سے آگے جو بھی کچھ ہے ہم اپنی آنکھیں اس سے ولا تعدو عیناک عنہم، اس سے آگے دیکھنے کی کوشش نہ کریں، اس سے پیچھے جانے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان مشکلات میں جو ہے ہماری رہنمائی فرمائے، دستگیری فرمائے، ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں ہدایت کے راستے پر ہی چلاتا رہے، گامزن رکھے. تو کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کچھ ایسی شخصیات کا مطالعہ شروع کریں گے کہ جن کی بیماری ویسی ہی تھی جیسی شیطان کی بیماری تھی، اور جن کو جو ہے وہ پھر زخرف القول کے ذریعے سے شیطان نے شکار بھی کیا، اور پھر انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھی شکار کیا. اور خاص طور پہ نوٹ کیجئے گا کہ جیسے آنے والے دجال کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ ایک بڑی روحانی شخصیت بن کے آئے گا، تو جن شخصیات کا مطالعہ کریں گے یہ روحانی قسم کی شخصیات ہی ہوں گی، یہ اپنے وقت کی روحانی شخصیات ہیں. اس اعتبار سے جو سمجھنے کی بات ہے، میں صرف آج تھوڑی سی یہ بات عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان کے لیے اس نے یہ دنیا بنائی ہے. آزمائش اور امتحان اس میں بھی ہے. اللہ نے صحت دی ہے، صحت نعمت بھی ہے، صحت آزمائش بھی ہے. اس کا اگر غلط استعمال ہوگا تو وہ زحمت بن جائے گی، اس کا اگر صحیح استعمال ہوگا تو وہ جو ہے نعمت بن جائے گی. اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے اقتدار دیا ہے، اللہ نے اور جو ہے اولاد دی ہے، جو بھی دی ہے سب یہاں پہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. اسی طرح اللہ نے کسی کو روحانی ترفع دے دیا، اس سے کچھ کرامات صادر ہوتی ہیں، کچھ وہ اس سے جو ہے ما فوق الفطرت جو ہے وہ افعال جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. تو یعنی طبعی قوانین کے برخلاف جو ہے وہ پانی پہ چل لیتا ہے وغیرہ وغیرہ، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے جس کو دولت مل گئی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. فرعون کو اقتدار مل گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بھی دولت دی ہے، برے لوگوں کو بھی دولت دی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کو، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہی دی ہے، تو برے لوگوں کو بھی اللہ نے بادشاہی دی ہے، فرعون کو بھی دی ہے، نمرود کو بھی دی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو جو ہے وہ کچھ علم دیا ہے، تو اللہ نے برے لوگوں کو بھی علم دیا ہے، ان کے پاس بھی علم ہوتا ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جس شے کو ہم روحانیت کہتے ہیں تو وہ نیک لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہے اور وہ برے لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہے. اور میں اس کو روحانیت کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا میں شیطنت اور رحمانیت ایسی گڑمڑ ہو گئی ہے کہ دونوں سے پھوٹنے والی روحانیت جو ہے نا وہ ایک ہی جیسی، اسے وہ لیے ایک ہی لفظ اسپرچولزم کا استعمال کیا جاتا ہے. تو میں تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت کر لوں آپ کے سامنے کہ دیکھیں، الہام ہے، القاء ہے، وحی ہے، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. اور جب بھی ہم یہ الفاظ بولیں گے تو ہمارے سامنے تصور یہی آئے گا کہ فرشتے نے القاء کیا، اللہ نے القاء کیا، فرشتے نے الہام کیا، اللہ نے الہام کیا، فرشتے نے وحی کی، اللہ نے وحی کی. ابھی تک جو ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے اس میں ہم نے دیکھا القی الشیطان فی امنیت، شیطان بھی القاء کرتا ہے. اس میں آپ نے دیکھا یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور ان الشیاطین لیوخون الی اولیائہم لیجادلوکم. تو یہ در حقیقت الہام ہو، القاء ہو، جیسے خوابوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں. یہ بات سب کو معلوم ہے کہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، خواب رحمان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح سمجھ لیجئے القاء بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے کہ القاء اللہ کی طرف سے اور فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے. اور الہام بھی اور وحی بھی الفاظ کا اشتراک ہے، اور اسی اشتراک کی وجہ سے آگے روحانیت کا بھی اشتراک ہو جاتا ہے. تو وہ جو رحمانی روحانیت ہے وہ کوئی اور شے ہے، اور یہ جو شیطانی روحانیت ہے یہ کوئی اور شے ہے. چونکہ یہ دونوں چیزیں ہمارے عام تصورات سے یا اس تشریعی عالم سے ذرا پس منظر والی ہوتی ہیں، اس لیے عام انسان اس میں ہمیشہ مغالطے میں اور جسے کہیں اس کے بارے میں
التباس کا اور تلبیس کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہی شیطان اپنا پھر کھیل کھیلتا ہے۔ تو جیسے وہ خواب میں آ کے جو ہے وہ غلط خواب دکھا کے انہیں لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے، مجھے تو خواب میں حکم ملا ہے کہ بیٹے کو مار دوں۔ تو اب یہ در حقیقت اسی لیے اسے پھر پرکھنا ہوگا، اس الہام کو بھی، اس القاء کو بھی، اس خواب کو بھی، اس وحی کو بھی، کہ یہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی جلی اتری ہوئی ہے، یا یہ کہ جو وحی خفی بھی ہم تک پہنچ گئی ہے، یعنی احادیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اگر یہ القاء، یہ الہام، یہ خواب اور یہ وحی جو ہے وہ اس سے متصادم ہے، تو پھر وہ نہیں مانی جائے گی۔ اس شر پر عمل، یہ نہ سمجھے کہ آپ خضر ہو گئے ہیں، بس یہ مغالطہ کسی کو نہ رہے کہ آپ کو خضر کی ڈیوٹی مل گئی ہے اور آپ کو یہ القاء ہوا ہے تو آپ یہ کر لیں گے، آپ کو یہ الہام ہوا ہے تو یہ آپ کر لیں گے، آپ کو اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ شیطانی خیال ہے، یہ شیطانی القاء ہے، یہ شیطانی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف کر دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا۔ اب اگر کسی کو کوئی ایسی وحی آتی بھی ہے، کوئی ایسا القاء ہوتا بھی ہے، اس کے دل میں ڈر بھی پیدا ہوتا ہے کہ مجھے آخرت میں اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم یہ بم دھماکہ کر دو یا یہ غلط کام کر دو، تو تمہیں تو میں جو کہوں تمہیں وہ کرنا چاہیے تھا۔ تو نہیں، اللہ اگر اس سے یہ کہے گا بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے تو اسے دنیا میں مکلف بنایا ہے اس شریعت کا، اس کتاب کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ یہ مطلب ہے جو سورہ کاف میں آیا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کتاب کے سوا تمہارے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ تو بس اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے، باندھ کے رکھنا ہے، اور تعلق بنا کے رکھنا ہے، تمسک کر کے رکھنا ہے اللہ کی اس کتاب، مضبوط تھام کے رکھو اس کو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب وہ لوگ کہ جو شیطان کے حملوں سے خائف ہیں، اور یہ کہ جو بھی اب حالات جس طرح بن رہے ہیں، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ اہل ایمان کی زندگی مزید اجیرن ہونے جا رہی ہے، تو اس میں ہم سب کو اپنے ساتھ اور اپنی کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کرنے کی اور استوار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہیں کہ جس کے آخر میں آتا ہے کہ انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی، تو ہمارا قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں کہ ہمارے وہ دلوں کا جو ہے وہ نور بن جائے، سینے کی بہار بن جائے، اور یہ کہ ہمارے دکھوں کا مداوع اور غموں کا نجات دہندہ بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔